बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आप सबको मेरा सलाम मोहब्बत। मैं आप सब लोगों का, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन की रफ्तार भी बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। और ये सब आप दोस्तों की ताउन मोहब्बत से और आप लोगों के प्यार की वजह से मुमकिन हो रहा है। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दिया करें, जिससे मुझे इस्लाह का मौका मिलता है। मुझे कोई शौक़ नहीं है, नहीं था ना है, लेकिन मैं बहालत मजबूरी मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि 3 महीने पहले से, और जिसमें शुरू में तो मुझे मुश्किलात पेश आई, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मामलात जो है ना बेहतर होते जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों का शुक्रिया जो मुझे सुनते हैं। यूट्यूब पे मेरे सुनने वालों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुनकर कमेंट किया करें। मैं कोई बहुत बड़ी आवाज़ नहीं हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं मोहब्बत करने वाले जो मेरी आवाज़ को तवाना समझते हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं उस वक्त कोई बात करता हूँ जब मेरे कोई ख़ास चीज़ रूटीन से हट कर हो रही हो, वरना मैं एजुकेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इसमें अब मैं कल के बारे में एक छोटा सा तो नहीं, मुमकिन है कि आज तवील हो मेरी ये वीडियो, लेकिन मैं फेसबुक पे तो बाई पार्ट शेयर करता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं इकट्ठी शेयर करता हूँ एक ही दफ़ा, एक ही उसकी सूरत में। तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि उस पर अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। एक बहुत इवेंट हुआ कि कामयाब नाकाम तो मैं क्या कहना क्या कहूँ, जो कि 20-22 कैपेसिटी के जलसे में, जो कि जिसमें से कहा जा रहा है कि 20,000 वहाँ से आएंगे, पूरा पाकिस्तान उमड़ आया था। बहर में उसके कामयाब नाकाम हुए बगैर में ये कुछ वहाँ हुआ स्टेज पर जिस किस्म की तकारीर की गई, जितनी बदतमीज़ी, बदज़ुबानी और गिरी हुई बातें एक गुंडापुर की जानिब से, उस जैसे बहुत सारे मुकर्रिरीन की तरफ से की गई। वहाँ पता नहीं कहाँ से फुदक के हमाद अज़हर भी निकल आया, जो फिर अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन वहाँ पता नहीं कैसे निकल आया। पंजाब से, सिंध से तो कोई बंदा गया नहीं। और फिर वहाँ मुराद सही थी तकरीरें चलाना, और कि एक मफरूर शख्स की तकरीर चलाना किसी तरह जायज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ गुंडापुर ने जो बकवास की, जिस तरह वो शख्स भौंका, मैं लफ्ज़ भौंका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो लंगड़े शैतान की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। वो जलसे से एक दिन पहले उसकी मुलाकात हुई है और उसे शाबाश दी गई है, और वो एक स्क्रिप्टेड तकरीर थी, फिल्मबदी नहीं थी। वो खसूसन की गई थी लंगड़े शैतान को खुश करने के लिए, और उसमें फ़ौज को हदफ तनकीद बनाया गया, उसमें हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया गया। और मैं क्या कहूँ, रियासत, ज़ाहिर सारे जो भी इदारे हैं वो मिल के रियासत का एक कंसेप्ट देते हैं, रियासत को नुकसान पहुँचाया गया। और फिर ख़वातीन की, जिस तरह ख़वातीन के बारे में जो नाज़ेबा गुफ्तगू की गई, सहाफ़ियों के बारे में जो कुछ कहा गया,
پہلے میں اس پہ تھوڑا سا بات کر دوں، پھر میں گلہ کروں گا حکومت سے اور آرمی سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، اور خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف جن کے ہم دل سے محبت جن سے کرتے ہیں، ان سے۔ گنڈا پور کہیں تو زیادہ بہتر ہے، گندا پور کہیں، اس کے بارے میں جو الفاظ کہیں وہ کم ہیں، اور اس کے پیچھے گنڈا پور کے اپنی زبان کے پیچھے لنگڑے شیطان کی زبان ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ایسا ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، خود کہتا تھا کپتان جیسا ہو، ایماندار ہو تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایمانداری نکلی ہوئی ہے جو 1 سال سے اندر پڑا ہے، اور کیا کہنا چاہیے، ناک رگڑ رہا ہے کہ کس طرح مجھے بخش دیا جائے، لیکن وہ نہیں بخشا جائے گا۔ گنڈا پور نے جو کچھ کہا وہ میں حرف بحرف تو ویسے نہیں دہراؤں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو چیزیں باتیں، سب سے پہلے اس نے، پہلی بات میں کرتا ہوں جو اس نے، ہاں یہ بات کرنے سے پہلے میں پہلے آپ کو بتا دوں، کوئی تعمیری بات نہیں کی گئی تھی، ایک ہی ایجنڈا تھا، کسی طرح لنگڑے شیطان کو باہر آنا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ باہر نہیں آئے گا۔ صحافی حضرات جو کہتے رہے، میرا اپنا ذہن ہے، میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا ایک کیا کہنا چاہیے پوائنٹ آف ویو ہے، ہر چیز کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کی نظر میں غلط ہوں۔ تو ہوا کیا کہ یہ جب پہلے اس نے کہا کہ 15 دن کی، اس نے 2 ڈیمانڈز دیں، جس میں وہ گھٹیا ترین بات بھی شامل تھی، جو اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ہمارا ان سے کوئی پولیٹیکل وقتی تو اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن ان سے کوئی پولیٹیکل سوچ بھی ہماری نہیں ملتی نون لیگ سے، لیکن وہ ایک خاتون ہے۔ تو اس گندے بندے نے، جس پر میں شاید سخت لفظ کو استعمال لوگوں کو لگے کر رہا ہوں، میں تھکنا بھی پسند نہ کروں، میں لنگڑے شیطان کا بات لوں تو میرے منہ میں کڑواہٹ آ جاتے، یا اس کے پیروکار، اور جس طرح گنڈا پور ہے۔ اس نے کہا میں لاہور میں 15 دن میں جلسہ کر کے دکھاؤں گا، میں لاہور آ رہا ہوں، اور اگر مجھے وہاں کون سا مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی یا اجازت ہی نہ دی گئی تو میں بغیر اجازت کے جلسہ کروں گا۔ اور ہم پشتونوں کی روایت ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو ڈھول بجاتے ہوئے اور بارات کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ بات وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہ بھی ہو وزیر اعلیٰ، کسی خاتون کے بارے میں پبلکلی ایسی بات کرنا کہ ہم پشتون بارات لے کے آ رہے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے آ رہے ہیں، یہ کہا۔ پھر اس نے اسی میں کچھ صحافی مرد اور خواتین کو بھی رگڑ دیا، اور انہیں اوپنلی بکاؤ مار کہہ دیا۔ ایک فکرہ اس کا میں بتا دیتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ وہ کس ذہنیت کا بندہ ہے، اور یہ ذہنیت ساری پی ٹی آئی میں شامل ہے، پی ٹی آئی کے ذہنوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نوٹ وکھا ساڈا موڈ بنے، یہ وہ خواتین صحافیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس پر کنڈیم کرنے کی بجائے سب نے کیا ہے، اس پر تنقید ہو رہی ہے، لیکن میں نے وہ اطہر کاظمی نامی شخص جو کہ صحافیوں کے منہ پہ کے نام پہ بدنما دھبا ہے، اس نے اس سے بھی ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے جو بھی بات کی کہ وہ بھول گئے ہیں کہ میں پیٹ چیر کے پیسے نکالوں گا، لاڑکانہ کے سڑکوں پر گھسیٹوں گا، تو میری پارٹی کی تو روایت ہے وہ معاف کر دیا کرتی ہے، میری لیڈرشپ نے انہیں معاف کیا، جو اب وزیر اعظم بیٹھا ہے، اور وہ بھی انہی کے سہارے بیٹھا ہے جن کے پیٹ پھاڑنا تھا۔ خیر اس بحث میں نہیں پڑتا، خیر وہ معاف کر دیا، اور انہوں نے تو لنگڑے شیطان کی پارٹی کو بھی دعوت دی، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، پہلے حکومت بنانے کی دعوت دی، اب ڈائلاگ کی بھی کہا کہ بیٹھیں، لیکن
وہ ڈائلیگ کرنا آتے ہو، ان کا کوئی آبجیکٹ ہے، ان کا تو مقصد ہے انتشار پیدا کرنا اور پورے ملک کو تباہ و برباد کرنا، یہودی اور فارن ایجنڈے اور راہ کے ایجنڈے پہ کام کرنا۔ یہ لنگڑا شیطان اور اس کے پیروکار ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، لیکن انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے۔ پھر وہ فوج کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ پہلے اس نے خواجہ آصف کے بارے میں کہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ لنگڑے شیطان کا، وہ تو خیر عمران خان کہتا ہے، میں عمران خان کہنا اسے میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لنگڑے شیطان کو کا ملٹری ٹرائل ہو کے رہے گا، اور کہا کہ تمہارا باپ بھی اس کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا، اور اگر 15 دن میں لنگڑا شیطان کو قانونی طور پر رہائی، کیڑے قانونی طور پر 15 دن میں رہائی مل جائے گی، کچھ سوچ سمجھ کے بات کیا کرتے ہیں۔ 15 دن تو پھر ہم خود جا کر اسے رہا کروائیں گے۔ کس طرح کروائیں گے؟ دیوار توڑیں گے، اور جا کر جتھے کی صورت میں، جس طرح کل کرینے لے کے بھاری مشینیں لے کے آیا وہاں سے کہ رکاوٹیں ہٹائیں گے۔ یہ اور وہ سارا قومی پیسہ تھا، کبھی کا پیسہ تھا، جس نے اس گندے شخص نے برباد کیا ہے یہاں ایک 20-22 ہزار کا مجموعہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ خیر، پھر تمہارا باپ بھی اس کا فوجی ٹرائل نہیں کر سکتا۔ جنرل فیض امین میں کہتے ہیں، اب یہ ہاں وہ سیدھا فوج کو مخاطب کر رہا ہے کہ وہ تمہارا بندہ تھا، تم نے اسے پکڑ لیا، تم نے اسے بھیجا تھا، اور اگر یہ سیدھی سادھی دھمکی تھی ریاست کو کہ اگر، پھر پہلے یہ دھمکی سے پہلے یہ کہنا کہ وہ تمہارا بندہ تھا، تم نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا گن صاف کرو ورنہ ہم تمہارا گن صاف کریں گے۔ اور تیری اوقات ہے کیا؟ ایک شہد کی بوتل جو پتہ نہیں کس چیز کی ہوتی ہے تھی، پکڑ کر بھاگ رہا تھا پولیس کے آگے۔ یہ تیری بدتمیزی، بدزبانی، کمینگی، بغیرتی ہے جس کی وجہ سے آج تو وزیر اعلیٰ کے پی بننا بیٹھا ہے۔ جا اب توڑ کے دکھانا۔ تھوڑی سی یہ پشتونوں کی روایت نہیں ہے، یہ صبایت پھیلانے کے ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس میں وہ لنگڑا شیطان جیل میں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے۔ آؤ اور اسے رہا کروا کے دکھاؤ، اگر تم اٹک کا جیل بھی پل بھی تمہیں کراس کرنے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تم کہتے ہو پاکستان آرمی میری بھی فوج ہے، اور ادھر کہہ رہے ہو کہ اپنا گند خود صاف کرو ورنہ ہم کریں گے، میں کروں گا، آ کر میں اسے بھی رہا کراؤں گا، میں لاہور میں جلسہ بھی کرواؤں۔ اب یہ 15 دن کا الٹیمیٹم تو پورا کر کے دکھا غلیظ شخص۔ اس کے بارے میں تو جو کچھ کہا گیا، میں نے بہت سارے ویلاگ سنے جن میں ان کو جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے، گنڈا پور کے ساتھی، وہ بھی خواتین کی بے حرمتی پر اور پاک فوج کو للکارنے پر، ریاست کو للکارنے پر کہہ کے لگا رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ اور صحافیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ صحافی بکاؤ مال ہیں جو ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ مال بھی کھا ساڈا موڈ بنے۔ یار کسی خاتون کے بارے میں 20-25 ہزار کے مجمع میں ایسی گفتگو کرنا، کوئی پختون اتنا کیا کہنا چاہیے اس حد تک نہیں گر سکتا جتنا کہ یہ گرا ہے، نہ پختون اتنے گرے ہوئے ہیں۔ یہ صوبوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی سازش ہے، اسے سمجھیں۔ اور یہ سارا سکرپٹ عمران خان کے کہنے پہ تیار کیا گیا تھا۔ میرا ذاتی تجربہ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ فیاض چوہان کے بارے میں اس نے کہا تھا، وہ آیا میرا چیتا،
اب علی امیر گنڈاپور کے بارے میں جو علی کا نام اس کے ساتھ ہونا چاہیے نہ امین کا، وہ غلیظ ترین شخص جو اس کے خلاف سازش کرے گا میں اسے پارٹی سے نکال دوں گا۔ تو تمہاری پارٹی ہے کیا؟ تمہارے تو اپنا چیئرمین بھی تمہارا نہیں ہے، مانگے تنگے سارے لوگ کالی ٹائی کالا کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں اور انہیں بٹھا دیا ہے، اور یہاں تو کامیاب ہے لنگڑے شیطان کہ وہ تمہارے وہ مقدمے مختلف مفتی لڑے جا رہے ہیں، اور پچھتاتے بھی ہوں گے کہ ان کا میکسیمم وقت انہیں ڈیفینڈ کرنے میں، اس سے ڈیفینڈ کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ فوج کو کہا، حکومت کو دھمکیاں دی، ریاست کو دھمکیاں دی، خواتین کو دھمکیاں دی، اور پتہ نہیں اسے کیا کیا۔ اب مجیب الرحمان شامی جیسا شخص بھی، جیسا صحافی بھی جب تجزیہ نگار یہ بیٹھ کر کہے کہ وہ نارمل حالت میں نہیں ہوتا، ایسی باتیں کر دیتے ہیں، تو پھر اسے یہ ایک ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہے، میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ اسے کسی صورت بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا جو بکواسیات وہاں کی گئیں۔ کامیاب ہوا، ناکام ہوا، پتھراؤ ہوا، ایس ایس پی زخمی ہوئے، وہ خود بخود انہوں نے اپنے سر پاڑ ڈالے، اور پولیس نے شیلنگ کی، پھر ہم نے جواباً پتھراؤ کیا۔ پہلے قانون تم نے توڑا، رکاوٹوں والے راستے سے آئے، اور پھر اس کے بعد تم یہ کرتے ہو کہ جب پولیس تمہیں روکتی اس پہ پتھراؤ کرتے ہو، پھر وہ شیلنگ بھی نہ کرے، پھر وہ تم پہ کہ اسٹیٹ فائر بھی، اگر فوج ہوتی وہ تو اسٹیٹ فائر کرتی، کیونکہ ان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے تو تم 9 مئی کا واقعہ کر چکے ہو۔ اور میں یہ کہاں تو جو بکواسیات ہوئی ہیں، اس میں اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقع سزا دے دی گئی ہوتی، انکلوڈنگ لنگڑا شیطان جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا، جس کا فیض ماسٹر مائنڈ ہے، تو انہیں یہ نہ جلسے کرنے کی ضرورت ہوتی اور نہ ہی انہیں یہ بکواسیات کرنے کی ضرورت ہوتی۔ یار خدا کا خوف کرو تم۔ پھر یہ کہنا کہ تم، ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی، یہ کہنا کہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے۔ اس کو ذرا سوچیں، وہ خبیث کمینہ بندہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ تم بنگلہ دیش کو بھی بھول جاؤ گے۔ یہ کھلی ریاست مخالف دھمکی ہے یا نہیں ہے، اور کنہیں ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں جب بہت زیادہ جذبات میں آتا ہوں نا، مجھے اپنے ملک کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ یہاں میں حافظ صاحب سے گلہ کرتا ہوں کیوں نہیں اسے سزا دی گئی، یا میں کورٹ سے گلہ کرتا ہوں کہ کیوں نہیں انہیں لٹکایا گیا ابھی تک، کیوں 9 مئی کے واقعات پر ابھی تک ان کے خلاف وہ اگر جیل میں پڑے ہیں، پتہ نہیں یہ سپیڈی ٹرائل کیا ہوتے ہیں وہاں، تو یہی ہے نا، اسے پہلے سزا تو پھر وہ جائیں گے اپیلوں میں، پھر انہیں ان کے خلاف اپیلوں سے فارغ ہو کے پھر سزا برقرار رہتے تو ہوگا۔ لیکن آپ نے بھی تو ابھی تک کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں کر رہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو یہ میری فوج ہے، یہ وہی چیف DGIS تھا جس نے آپ کے گھر میں آ کر یہ سوچ کر کہ یہ بندہ، جب میں اسے بتاؤں گا تو یہ ایماندار بندہ ہے تو یہ ایکشن لے گا اپنے بیوی کے خلاف۔ اس نے کہا تمہارے آپ کے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا، وہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ پنکی گوگی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہ اسے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اور جس میں وہ کامیاب رہے اپنا مقصد پورا کرنے میں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے اس وقت سے وہ اس نے بشرا کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے باجوہ کو کہہ کر دوسرے دن انہیں ہٹوا دیا، عاصم منیر صاحب کو۔ اور یہ واحد آرمی چیف ہیں جنہیں میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، جنہوں نے ریاست کی حفاظت کا عزم اٹھایا، گن صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا اپنے اندر سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اور باقیوں کو بھی چاہیے۔
لیکن میرا ان سے گلہ ہے کہ ابھی تک انہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سزا کیوں نہیں دی گئی. یا میں سیدھی بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں وہ بے قصور ہیں، وہ کہتے ہیں ایجنسیوں کی سازش تھی، تو پھر آپ ان کی بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. میری اپیل ہے کہ انہیں جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہاں میں پہنچا کر انہیں قرار واقعہ سزائیں دی جائیں. پھر جب اور ان سزاؤں کو فوراً امپلیمنٹ کیا جائے تو ہماری ریاست بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ تحریک انتشار جو ہے، جو TTP ہے، تو یہ ہمارے ملک کو توڑنے کے درپے ہے. اور اس کے ثبوت باہر کے ملکوں میں لکھے گئے مضامین سے بھی مل رہا ہے، فارن فنڈنگ سے بھی ثابت ہوا ہے. اور لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ان کے خلاف اگر فیصلے ہو چکے ہیں تو کیوں نہیں سنائے جا رہے. اور میں فرض کریں یقین کر لیتا ہوں، تو یہاں میں قاضی صاحب سے گلہ کرتا ہوں کہ وہ سٹے کیوں نہیں ہٹاتے جو بندیال دے کے گیا تھا وہ عمرو یار، کہ ٹرائل جاری رکھیں لیکن فیصلے نہ سنائیں. خدا را آپ اس میں اپنے ایکسٹینشن لینے کے حق میں نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تو یہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ نیک نامی سے چلے جائیں. تو پھر آپ سرنڈر کر رہے ہیں نا اس سسٹم کے سامنے. تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ گیو اپ نہ کریں. اگر قانون بن جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ قانون آپ سے ہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے. اور اس پر اب وزیر اعظم کے ساتھ صدر مملکت بھی میدان عمل اتر چکے ہیں. اور میری پھر دستبردار سے خدا را اگر جس طرح حافظ صاحب نے اپنے اندر سے گند صاف کرنا شروع کیا ہے اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ قانون پاس ہو جاتے تو پھر وہ 28 تک رہیں گے چیف آف آرمی اسٹاف. اور قاضی صاحب یہاں خدا را اپنی انا کو الگ رکھ کے قبول کر لیجئے گا اس قانون کو. اگر آپ قانون کو مانتے ہیں تو اس قانون پر عمل کریے، خود بھی کریں کہ آپ مدت اپنی پوری کر کے جائیں اگر یہ قانون بنتا ہے تو. اور پھر میں عدلیہ سے حکومت سے یہاں کیا حکومت بھی سرنڈر کر چکی ہے، وہاں سے بنگلہ دیش جیسے واقعات کو بھولنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کو بھی بھول جاؤ گے اور ہم تمہارا وہ حشر کریں گے. اور اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ میں ببانگ دول کہتا ہوں کہ یہ جماعت پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، لنگڑا شیطان دہشت گرد ہے، اس کے سارے ساتھی دہشت گرد ہیں. اگر اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے تو ان کے ساتھیوں 9 مئی کے واقعات میں تو کسی کو معاف نہ کریں. لیکن اگر وہ عبرت کا نشان بنتا ہے تو ہمارے ملک سے انتشار ختم ہو جائے سکتا ہے. پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے رہیں گے، جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گی لیکن اخلاقیات سے نہیں گریں گی. کام یہ شروع کیا تھا نون لیگ نے، لیکن بعد میں انہیں عقل آ گئی، COD کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. تو لڑتی رہیں گی یہ ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں، لیکن کوئی ملک بیانیہ نہیں اپنائے گا. ان کا بیانیہ ملک دشمنی پر مبنی ہے، ان کا بیانیہ مبنی پر نفرت ہے، ان کا بیانیہ جو ہے انتشار پھیلانا ہے اور ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جانا ہے. جو اس پر پابندی لگانے کا میں مطالبہ اوپنلی کر رہا ہوں. یہ پولیٹیکل جماعت پہ تو آپ نہ لگائیں، کل کو آپ پھر اگر یہ تشدد پسند دہشت گرد نہیں ہے تو پھر TTP بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سرپرست ہے TTP کا. اسے آپ عبرت کا نشان بنائیں اور حکومت PTI پر پابندی لگائے فوراً. اور قاضی صاحب خدا کے واسطے اس وقت تک میدان نہ چھوڑیں جب تک میرا ملک سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا. آپ میرٹ پر انصاف کرتے رہیں، چاہے اس میں کوئی بھی آئے. آپ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں.
لیکن اس پر سے خدا را سٹے ہٹائیں کہ ملٹری کورٹ ان کے خلاف ابھی تک ٹرائل مکمل کرے، فیصلہ نہ سنائے، تو اسے فوراً ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جائے لنگڑے شیطان کو، اور گنڈا پور کو چاہیے کہ وہ اب 15 دن کے اندر اندر، جو کہ 22 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے، لنگڑے شیطان کی بھی چھڑائے اور لاہور میں جلسہ بھی کر کے دکھائے۔ اور یہ اس نے تو نام لے کر نہیں کہا نام ہے، لیکن میں اس اطہر کاظمی نامی شخص کو کہتا ہوں یہ کسی طرح بھی صحافی کہلانے کا مستحق نہیں ہے، جس نے ایک دفعہ بھی کنڈیم نہیں کیا گنڈا پور کی اس بکواس کو، جو صرف خواتین کے بارے میں، خواتین صحافیوں کے بارے میں، مرد صحافیوں کے بارے میں، ریاست اور فوج کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں کی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ جو کرتے رہیں جائز ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، فوراً لگائی جائے، لنگڑے شیطان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اور ایک اور بات، حالات ایسے ہیں کہ کے پی میں گورنر راج بھی لگایا جائے۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آئینی، لیکن گورنر راج لگایا جاتا ہے جب ملک دشمن حالات خراب ہو جائیں، لیکن یہاں تو ملک دشمنی کا بیانیہ اپنایا جا رہا ہے، تو کیا اس پہ وہاں اسمبلی تحلیل کر کے گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا؟ کیوں نہیں لگاتی حکومت لگائے، اور صدر مملکت اس پہ فوراً سائن کریں، وہاں گورنر راج لگایا جائے اور وہاں کے حالات ٹھیک کیے جائیں۔ اتنی گندی تقاریر کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوئی اور نہ شاید ہوں گی۔ اگر اب بھی انہیں ڈھیل دی گئی تو پھر ہم کہیں نہیں رہیں گے، اور یہ تشدد پسند دہشت گرد تنظیم جو افغانستان کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل جلسے میں بھی ایسا کیا گیا، جو 3-4 ہزار افغانی بھی لائے گئے تھے وہاں سے، جو افغانستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یار ہماری حکومت، ہماری ریاست کیوں سو رہی ہے؟ یہ میرے دل کی آواز ہے جو میرے چہرے سے بھی ٹپک رہی ہے، میرے الفاظ سے بھی ٹپک رہی ہے، اور میرے تاثرات سے بھی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے۔ وہاں گورنر راج لگائیں، پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دیں، لنگڑے شیطان کو عبرت کا نشان بنائیں، اور گنڈا پور سے میں 22 تاریخ روزانہ یاد کراؤں گا، اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دن رہ گئے، تم لنگڑے شیطان کو رہا کروا کر دکھاؤ 15 دن 22 ستمبر تک، اور لاہور میں جلسہ کر کے دکھاؤ۔ اگر تم واقعی ایک پختون ہو، لیکن تم ایک گھٹیا نسل کے پختونوں کے ماتھے پر بدنما داغ ہو، اس کے میں شاید بہت کچھ بولتا ہوں، یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن میں اندر سے بہت دکھی ہوا ہوں، مجھے اندر سے بہت تکلیف ہے، اس لیے میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اگر کسی نے میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ میں جب بھی بولتا ہوں اندر سے بولتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے میری پارٹی والے بھی اون نہ کرتے ہوں، لیکن مجھے بہت سارے اپنی پارٹی والے پیار بھی دیتے ہیں، بہت عزت بھی دیتے ہیں، تو میں اپنے جیلوں سے کہتا ہوں خدا را اس ویڈیو کو میکسیمم پھیلائیں۔ میں فیس بک پارٹس اور یوٹیوب پہ یکمشت یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور مجھے بے پناہ دھمکیاں آتی رہیں، مجھے گالیاں آتی رہیں۔ میں 2200 سے زیادہ لوگوں کو بلاک کر چکا ہوں، یہی کرتا ہوں، میں واپسی میں گالیاں نہیں دے سکتا انہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے جان جو ہے نا، عزت، رزق اور جان دینے اور موت دینے والا اللہ ہے، تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے پاس کوئی اور پلیٹ فارم میسر نہیں ہے، میں کوئی بڑا نام ہوں، اس لیے شاید چینلز والے بھی مجھے مجھے انوائٹ کرنا پڑتا۔ پہلے میں جاتا تھا، لیکن بہت پہلے بیماری سے پہلے، اب میں نام کا کیا کہنا چاہیے، میں بیمار کہہ کے میں ناشکری کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اللہ نے بہت دفعہ موت کا منہ دکھایا ہے اور نئی زندگی دی ہے، تو میں اپنی ناشکری پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اب دیالوں سے اپیل کرتا ہوں خدا را یہ بھائی اس پہ 5 قسطوں پہ فیس بک پہ ڈالوں گا، اور سب کو لائک کریں، شیئر کریں، جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں۔ شاید میری آواز
جہاں جن سے میں مخاطب ہوا پہنچ سکے، اور یوٹیوب پہ بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔